बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हमेशा किसी ना किसी चीज़ की जुस्तजू में होते हैं। तो ये स्ट्रगल, ये जुस्तजू अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उसी सक्सेस के बारे में जिसके ऊपर आप हमेशा से कोशिश कर रहे होते हैं और हमेशा से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ एक बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर उबैद कुरैशी। आप प्रेसिडेंट हैं यूथ पार्लियामेंट के। इसके अलावा आप सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है सक्सेस, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो आजकल की यूथ हमें देख रही है, और हम अपनी अपनी लाइफ में जो फर्स्ट 12 या 13 ईयर्स होते हैं वो ऐसे ही गुजारते हैं कि हम कुछ स्टडी कर लें, या वो ईयर्स इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नहीं होते। तो सर की लाइफ की अगर मैं आप सबके साथ बात करूं तो उन्होंने वही 12 ईयर्स सबसे स्ट्रगलिंग गुजारे हैं। तो सर उन्हीं आपके फर्स्ट 12 ईयर्स की बात करें इन विच यू आर सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसमें आपकी मोटिवेशन और उसमें आपकी स्ट्रगल और उसमें आपने सक्सेस को किस तरह से अचीव करने की कोशिश की। थैंक यू जी। पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आज जो है ये वेबिनार का एहतमाम किया। और जहाँ तक आपने बात की कि ये यकीनन कि पहले 12-13 साल जो इंसान की ज़िंदगी के होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में इनको फॉलो करता है वही उसका फ्यूचर भी बनता है और वही उसका सक्सेस या फेलियर भी डिफ़ाइन करते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की जेनेरिक बात करूँगा तो उसमें आप ये देखें कि आपके जो 22 साल तक की एज है वो तो आपकी एजुकेशन लाइफ में गुजर जाती है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें यही नहीं आइडिया होता कि हमने 22 साल बाद जाना किधर है, किस डायरेक्शन में। मैंने कई ऐसे नौजवान देखे जिनको जो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, और बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि जी शायद हम इस डोमेन के नहीं थे, शायद एक हम अच्छे वकील बन सकते थे, शायद एक हम अच्छे सियासतदान बन सकते थे, आर्ट की तरफ जा सकते थे, या और बहुत सी फील्ड्स हैं। और उसमें भी अगर आप डॉक्टर इंजीनियरिंग में भी देखें तो हर बंदा जो है वो इंजीनियरिंग में सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल करना चाहता है, जबकि दुनिया से आगे निकल चुकी है। मैकाट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में लेटेस्ट आ चुकी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अवेयरनेस भी नहीं, और एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है जो आपके पेरेंट्स पे, आपकी फैमिली पे डेवलप किया जाता है सराउंडिंग की तरफ से, और उसमें जो है बहुत सारा किरदार हम लोग खुद उसमें अदा करते हैं। कुछ जो चीज़ें हमारे अपने की बदलने की भी हैं, उस पे हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी आपने स्ट्रगल की बात की तो मैं 6 मंथ का था जब मुझे नेफ्रोटिक ट्रेस हुआ। पाकिस्तान में उस टाइम पे 93-94 में ये चीज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई इसका इलाज भी नहीं था, बट इसका उस टाइम पे एक ड्रग्स थे, मेडिकल ड्रग जिनको कहते हैं, वो मैं लेता रहा स्टीरॉइड। उनकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी में जो अभी इम्यून सिस्टम की बात की जाती है कोविड में, ये एक स्ट्रेंथन करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये मेडिसिन आप बंद करते हैं तो यही आपका साइड इफेक्ट भी बनते हैं। और मुझे साइड इफेक्ट में मस्कुलर पेन हुआ, लीवर का प्रॉब्लम हुआ, और ब्रेन का हुआ। ब्रेन स्पेसिफिकली मेमोरी का और आपका माइग्रेन का एक मेन सोर्स है आज के दौर में। तो इन चीज़ों की तकरीबन मुझे ये रहा 12-13 साल। उसके बाद फिर काफ़ी बेहतर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत सारे लोगों को इवन कि जब वुमेन ऑफ पाकिस्तान में मेरी स्टोरी छपी तो मुझसे लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि जी आपने कैसे इन चीज़ों को सरवाइव किया और इन हालात को कैसे गुजारा। देखें, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। गुजारिश ये है कि जब आप किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो फिर कुछ ऐसे सोर्सेज आपके अनफोर्सीन भी होते हैं कि जो आपको उसमें फैसिलिटेट करते हैं। कुछ प्लान्स इंसान के ज़रूर होते हैं, कुछ प्लान कुदरत के होते हैं, और जो कुदरत के प्लान्स होते हैं वही बेस्ट प्लान्स होते हैं। इंसान ज़रूर अपनी प्लानिंग करता है और कभी-कभी वो कामयाब नहीं भी होते, डिसहर्ट भी होता है इन चीज़ों से रिलेटेड। बट मेरी गुजारिश ये है कि ज़रूर सब्र तम्बल रखें कि आपने जो प्लान किया है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको उसका ज़रूर इन रिटर्न होगा। बिल्कुल, ये काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी हो सकती है हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हम सभी अपने जिस
ایئرز میں آپ نے اسٹرگل کیا اس میں ہم اس طرح سے اسٹرگل نہیں کرتے اور اپنا الٹیمیٹ گول بھی اس ٹائم پہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں جو کہ ہے کی ٹو سکسیس، تو کامیابی کی تعریف جو ہے وہ سب کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کوئی کسی اور چیز کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کامیابی کی تعریف مختلف ہوتی ہے۔ تو اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ کے لیے کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں میرے لیے جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے کلیکٹیو بینیفٹ کو افیکٹ کرے، وہ چیز سکسیس ہے۔ دیکھیں ہر انسان اپنی ذات کے لیے تو ضرور سوچتا ہے، ضرور بھاگ دوڑ کرتا ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کہیں اچھا کہیں برا کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے اپنی ذات کے لیے، بٹ آپ کی جو چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے وہ سوسائٹی میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، یہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں یہ بات کروں اپنا جو میں نے سوشل سیکٹر جب جوائن کیا اس ٹائم یہ ایک کیا کہتے ہیں متھ تھی کہ جی صرف جو ہے اس چیز میں وہی لوگ آتے ہیں جو سوسائٹی کے ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، یونیورسٹی سے بھاگ جاتے ہیں یا لیفٹ رائٹ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو وہ لوگ ان چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں۔ مگر ایسی بات نہیں ہے۔ میرا اگر میں بیچلر کی بات کروں تو میں نے 2 دفعہ اپنی یونیورسٹی کو ٹاپ بھی کیا، سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ کا الیکشن بھی لڑا اور اس میں مجھے جو ہے تقریباً 7,000 ووٹ ملے، اور اتنے ووٹ میں اگر بات کروں ہمارے اے جے کے الیکشن میں ملے تو شاید میں کئی ایم ایل اے کے قریب پہنچ جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ جتنی اسٹرگل کرتے ہیں آپ کو اتنا ملتا ہے، اور آپ کو ٹرینڈ چینج کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی وڈیرے کا بیٹا یا کوئی بڑا آدمی آئے گا اور وہی چیزیں چینج کرے گا۔ ضرور ہماری سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں جن سے آپ ڈسکریج ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، وہ آپ کو لیگ پولنگ پشنگ کا ایلیمنٹ بھی ایک میجر فیکٹر ہے پاکستان میں، بٹ آپ کتنے کنسٹنٹ ہیں، کتنے فوکس ہیں، یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی سکسیس میں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ جو ڈسکریجنگ پوائنٹس آ جاتے ہیں کسی بھی روٹ آف سکسیس میں، تو جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزیں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے فار بینگ این سکسیسفل مین؟ دیکھیں آپ کی کمپنی، آپ کے سراؤنڈنگ لوگ، آپ کا ٹیم ورک بہت میٹر کرتا ہے ان چیزوں میں کہ آپ موٹیویٹڈ ہیں کہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ، آپ کی گیدرنگ، بالخصوص آپ کا فرینڈ سرکل ان چیزوں پہ افیکٹ کرتا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو ایسا بھی ہوا ہے سم ٹائم میں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میری ٹیم کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی چیزیں کرنی پڑی، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوا کہ میری ٹیم نے میں سے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے مگر ایک اس میں میجارٹی تھی کہ جی نہیں کرنا ہے، تو ہم نے وہ چیزیں کی۔ تو آپ کی سوسائٹی کے ایلیمنٹ جو آپ کے راؤنڈ ہوتے ہیں، آپ کا کلچر، آپ کے لوگ، وہ آپ کی کمپنی، وہ آپ پہ افیکٹ کرتے ہیں کہ آپ آئدر آن ٹریک ہیں کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ صحیح۔ تو جب آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر یا اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کس وقت انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب وہ ایک کامیاب شخص بن چکا ہے؟ دیکھیں میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کرتا ہوں کہ آپ کی جو ہے اسٹرگل وہ کتنے لوگوں میں، کتنی اس کی ریٹ آف ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی میں۔ بات یہ کروں کہ آپ کی کتنی چینج آ رہی ہے، آپ کی ریئلسٹک فار ناٹ فار دا ٹائم بینگ۔ اب دیکھیں وقت، بہت سارے ہمارے اسٹیپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں ریٹرن جو ہے وہ ود ان نو ٹائم بھی ہو جاتا ہے، سونر بھی ہو جاتا ہے، بٹ کچھ چیزیں آپ لائف میں ایسی کرتے ہیں جن کا امپیکٹ دوسروں پر پڑتا ہے اور فار دا لانگ ٹائم بینگ پڑتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے لوگوں پہ افیکٹ کر رہی ہے، اور پھر وہ لوگ ادھر ان میں کوئی پازیٹیو چینج ہے یا نیگیٹو چینج ہے، یہ آپ کی سکسیس کو ڈیفائن کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کامیابی میں دو چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ ایک آپ محنت کتنی کرتے ہیں اور دوسری آپ کی لک۔ تو ان دونوں کا آپ کتنا تناسب دیکھتے ہیں کہ کامیابی میں، کہ یہ دو چیزیں کتنے تناسب میں امپورٹنٹ ہیں فار بینگ اے سکسیسفل مین؟ دیکھیں قسمت اور مقدر یہ ایک بڑا فیکٹر ہے، لک بھی ایک فیکٹر ہے، آپ کی محنت بھی ایک فیکٹر ہے۔ ان میں بیلنس ہونا ضروری ہے سکسیس کے لیے۔ اگر ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے یا انفارچونیٹلی کہیں آپ لیک کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سکسیس ڈیفائن نہیں ہوتا۔
محنت اکیلے بھی کچھ نہیں کر سکتی. اگر ہم محنت کی بات کریں تو ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی بندہ کسی پروفیشن میں بھی محنت نہیں کرتا صبح 9 سے 5, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو کیا ملتا ہے 1500. اب اس کا لک اس کا ساتھ نہیں دے رہا یا باقی چیزیں نہیں, جس وجہ سے وہ بڑا آدمی نہیں بن سکا. اور ایک بڑا آدمی یا کوئی بھی بڑا سرکاری افسر وہ سارا دن اسی کے نیچے بیٹھ کے صرف فائلیں سائن کرتا ہے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک, اور وہ اچھا خاصا ارن کر رہا ہے, اس کی فیملی اسٹیبل ہے. تو یہ چیزیں بھی فیکٹر کرتی ہیں. آپ کو لائف میں بیلنس ہونا پڑتا ہے. محنت ضرور کرنی چاہیے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں تو آپ کو مل جائے. تو یہ بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے, مگر وہ بھی کسی نہ کسی ڈائریکشن میں کسی نہ کسی ڈومین میں ضرور محنت کرتے ہیں. بالکل. ایک سینٹینس ہے کہ آپ کا پیشن جو ہے وہ آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے. تو شوق جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے کامیابی میں؟ بالکل, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پروفیشنل لائف میں پہنچ جاتے ہیں اور ٹل دین ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آرٹ کرنا چاہتا ہے, فلم ڈرامہ کرنا چاہتا ہے تو وہ انجینئر میں دھکے کھا رہا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو ریئلائز کرنے میں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کس میں بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں, اور پھر اس ڈائریکشن میں پرسو کرنا چاہیے. اس کے لیے اگر میں بات کروں کہ کون ذمہ دار ہے, تو سم ہاؤ ہمارے یونیورسٹیز کا بھی رول ہے, سم ہاؤ ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہے. یہ دونوں فیکٹرز ہیں. یونیورسٹیز کس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرائی, آپ نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں تو وہاں پہ 0 سیمسٹر بھی ہوتا ہے, پری کوچنگ کلاسز بھی ہوتی ہیں, سمر سکولز بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سرے سے. اور جس وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ میں, یا آپ ان کو یہ کہہ دیں فورس جاب, میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح کرتا ہوں کہ جاب برڈن اور انسیٹسفیکشن. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی جاب میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا بیسٹ کس میں ہے, آپ ایک اچھے سنگر ہیں, ایک اچھے آرٹسٹ ہیں, ایک اچھے اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, پولیٹیشینز ہیں. اب دیکھیں پاکستان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, سب پروفیشن میں بیسٹ لوگ ہمیں ریکوائرڈ ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم کوئی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے امریکہ اور یو کے کی طرح کہ ہماری فیلڈز جو ہیں وہ بھر چکی ہیں اور ہمارے پاس ایک اسپیسیفک فیلڈ میں لوگ ریکوائرڈ ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے ملک کو آگے جانا ہے. 70 سال کی مطلب ہمارے ملک کی ایج ہے, اور اس کو جو ہے اچھے لوگ چاہیے ہر فیلڈ میں. ہمیں اچھے سنگر بھی چاہیے, ہمیں اچھے ڈیبیٹر بھی چاہیے, ہمیں اچھے پولیٹیشین بھی چاہیے, ڈپلومیٹ بھی چاہیے. یہ سب چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اور سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی آپ پہ ایک برڈن امپوز کر دیتی ہے. برڈن اس طرح سے آتا ہے, فار ایگزامپل ایک بچہ اگر BS کی ڈگری کرنے کے بعد گھر میں ہے تو ہر آتا جاتا اس سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو, کس طرح کر رہے ہو, جبکہ اس کی فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. بٹ وہ سوسائٹی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ پہ پریشر بلڈ اپ کر رہی ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بچہ ادھر پہنچ گیا اور آپ ابھی تک کیا کریں. ضروری نہیں ہوتا ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے پہلے 10 سال میں ہی سکسیس ہو جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی اسٹرگل کرے اور اس کی سکسیس نہ ہو. سکسیس ہمیشہ ہوتی ہے, کچھ کی انڈیویجولس ہوتی ہے, کچھ کی کولیکٹیو ہوتی ہے, کچھ کی جلدی بھی اس کو ریوارڈ ہو جاتا ہے, اور کچھ کا جو ہے وہ اس کی جنریشن کے لیے ایوارڈ ہوتا ہے. دیکھیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا, یہ بل گیٹ اور دوسرے تیسروں کی ایگزامپل دیتے ہیں, اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو وہ پہلے دن ہی ڈراپ آؤٹ ہونے کے تو نہیں اتنے بڑے بلینئر بن گئے. انہوں نے ظاہر لائف میں اسٹرگل کی, انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کا پیشن کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, اس چیز میں انہوں نے پرسو کیا. اور ایک چیز اور جو میجر ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا, وہ ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے نوجوان کا لگنا. دیکھیں اگر آپ کا دوست, آپ کا بھائی, کوئی دوست یا رشتہ دار یا کسی کے کہنے پہ اگر آپ کسی چیز میں جا بھی رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس میں یہ ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں نیو انوویشن کیا ہے, کس چیز کی مارکیٹ کو ضرورت ہے. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی میجورٹی کدھر جا رہی ہے, اگر وہ ادھر جا رہا ہے تو میں بھی اسی جگہ پرفارم کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ بہت اچھے جو ہیں وہ تھنکرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا پریکٹیکل ورک کرتے ہیں, بٹ وہ ان رائٹنگ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز آپ کو ہر فیلڈ میں ڈیفائن کرنی چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے تعلیمی نظام کی بات کی کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے. تو ہمارے تعلیمی نظام میں جو خامیاں ہیں جن کو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم ان تمام خامیوں کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک لانگ ڈیبیٹ بھی ہے, اور کچھ حد تک ہم نے یہ کوشش بھی کی, جو ہمارا اپنا فورم ہے یا جو باقی آرگنائزیشنز ہیں, کہ کسی طرح اس میں بیٹری کی طرف وے آؤٹ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے. بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک لانگ ٹرم
میرے خیال سے اگر کم بھی ہو تو 2-3 جنریشنز کا عمل یہ ہے. اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے آپ کی پالیسی کا چینج ہونا. اس دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑے پالیسی امپلیمنٹیشن سیکٹر کون سا ہے؟ یوتھ ہے، جو آپ کا 60 سے 70% ہے. اور مجھے آپ کہیں بتا دیں، کوئی بتا دے کہ جی فلاں جگہ پہ یوتھ سے یہ پوچھا گیا، فلاں آرگنائزیشن فلاں یونیورسٹی میں یہ سروے ہوا کہ جی یہ پالیسی ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح ہونی چاہیے یا نہیں. پالیسی بناتا ہے 80 ایئرس پلس کے ہمارے سینئر سٹیزن، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے 20 ایئر پلس سٹیزن، اور اس کی کہیں بھی کوئی بھی انپٹ جو ہے وہ ان دونوں کی ڈائریکٹلی میچ نہیں ہوتی. جب آپ اس اسٹیک ہولڈر کو شامل ہی نہیں کرتے کہ جس نے پالیسی پہ اثر انداز ہونا ہے، تو آپ کیسے ایک بیٹر پالیسی بنا سکتے؟ سب سے پہلے تو جو ہے وہ یوتھ کا یونیورسٹیز کے تھرو پالیسی کی انپٹ میں ہونا ضروری ہے. اس میں کسی حد تک سم آؤ کہہ دیں آپ انجینئرنگ کونسل کا ایک رول ہوتا ہے یا میڈیکل کونسل کا رول ہوتا ہے، یا جو اور جس طرح کی کونسل ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کسی حد تک بہت مائنیوٹ سا رول ہوتا ہے. بٹ آپ کو ایک لانگ ٹرم اس پہ کمپریہنسو سروے چاہیے کہ جی آپ کے فلاس کن جگہ پہ ہیں، آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، ان پہ ورک کرنا ہے. نہ کہ آپ کو جو ہے وہ امریکن اور برٹش کے اسٹینڈرڈ اٹھا کے اور یہاں پہ بکس چھاپ کے تو یونیورسٹیز میں بھیج دینی کہ جی یہ پڑھیں، انہیں پہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، انہیں پہ آپ کی کوئز ہے، اور انہیں پہ آپ کی لیبز ہونی ہے. اب میں نے انجینئر کی مگر مجھے آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ آ سکا کہ آپ فالو کرتے ہیں اسٹینڈرڈ امریکن اور کیا کہتے ہیں برٹش کے، ٹھیک ہے جی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، بٹ جب آپ پریکٹیکل جاتے ہیں تو آپ انہیں اسٹینڈرڈ کو وائلیٹ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی پاکستان میں یہ سسٹم چلتا ہے، آپ اسی کو آپ کریں. تو آپ کی ایکڈیمک لائف ایک اور دنیا کو لے کے چل رہی ہے، اور آپ کا پروفیشنلزم ایک اور ٹھیکیداری نظام کو لے کے جا رہا ہے. تو یہ دو چیزوں میں بہت اور سیکٹر میں بھی اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں کہ آپ کی پریکٹیکل ڈومین اور کہیں جا رہی ہے، آپ کا ایکڈیمک کچھ اور پڑھا رہا ہے. تو آپ نے بھائی پاکستان میں سرو کرنا ہے، آپ کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، اچھا برا یہاں سے آپ کا ڈیفائن ہوتا ہے. تو آپ جو ایکڈیمک ہے وہ آپ کیسے جو ہے آکسفورڈ اور کیمبرج اور ادھر کا پڑھا رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں نے کہیں یہ ملک نہیں دیکھا کہ جو دوسروں کے فوٹ اسٹیپ کو فالو کر کے آگے ترقی کر رہا ہو. یہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جو اپنا سلیبس سب کو چیزیں چھوڑ کے تو دوسروں کو لے کے چل رہے ہیں. سوائے اسلامیات کے، عربی کے، اردو کے، ہمارا تو سب کچھ جو ہے وہ باہر کا ہے. انگلش کا آپ نظام دیکھیں تو ایک معذرت کے ساتھ کہ پاکستان میں تو آپ کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، کون بندہ کتنا قابل ہے، وہ کتنی فر انگریزی بول رہا ہے، یہ اس پہ ڈیفائن ہوتا ہے. تو سمپل آپ جا کے 6 مہینے سال کا کیمبرج اور یا آکسفورڈ کا وہ کورس کر لیں تو آپ زبردست ہو گئے. بٹ کیا وہ چیز آپ کی بیوروکریسی میں فلفل کرتی ہے؟ آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، آپ کا انفارمیشن سسٹم ہے، آپ کا جرنلزم ہے، باقی ڈومینز ہیں، وہاں پہ آپ کو اور ریکوائرڈ ہیں. دیکھیں اگر میں بات کروں اینکر کی یا جرنلزم کی، جرنلسٹ کی، تو اس نے تو پاکستان کی عوام کے جو ہے مسئلے مسائل اٹھانے. اس کو کیا لگا کہ آج جو بائیڈن نے جو ہے صبح ناشتے میں کیا کھایا اور دن کو کیا تقریر کی، اور امریکن نے کس کو کتنی فنڈ دی اور گرانٹ دی. اب آپ کا جو کامن لے میں ہے نا، وہ اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، اس کا تو انگریزی سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کی یہاں پہ نیوز پیپر یا پرنٹ میڈیا چلتا ہے اردو میں چلتا ہے. ایک وقت تھا ٹویٹر پہ انگریزی کا ٹرینڈ چلتا تھا، آج جتنے بڑے سیاستدان ہیں جو بھی ہے وہ آج اردو کو فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی مارکیٹ ڈیمانڈ ہے. تو یہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک اس پہ ورک کرنا چاہیے. بٹ جو سینئرز ہیں ان کو بھی اس چیز کی طرف سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ نے جن کے لیے پالیسی بنانی ہے ان سے بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا. بالکل. سکسیس میں تعلیم کا کردار ہم نے بات کی. اب اس سوال کے اگر ہم دوسرے حصے پہ چلیں تو سکسیس میں اخلاق، کردار اور تربیت کا کتنا رول ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں نے پڑھے لکھے جاہل بھی دیکھے اور میں نے ان پڑھ جو ہیں وہ قابل بھی دیکھے. اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ کر بھی اپنی سوسائٹی میں ان اے بیٹر وے آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک اچھے جو ہیں وہ آپ کے دوسرے سٹیزن آپ سے انسیکیور ہیں، تو آپ کی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت ساری جگہ پہ میں نے کمپٹیشن اس طرح میں دیکھا کہ لوگوں میں انسیکیورٹی زیادہ ہیں. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ دوسرا بندہ مجھ سے آگے چلا گیا تو شاید جو ہے وہ میری جگہ رہ جائے گی، مجھے اسپیس نہیں ملے گی. اگر یہی چیزیں آپ میں انسیکیورٹیز تھی تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایک کامن لے مین بھی انہی چیزوں پہ ورک کر رہے ہیں. آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اسے دوسری کو نقصان اگر کسی فائدہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ جیسے آپ کی ذات دوسرے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے.
بالکل صحیح. اور ہم نے دیکھا ہے کہ تعلیم اور ان ساری اسکلس کے علاوہ اب آج کل کے دور میں جہاں ہم شفٹ ہو گئے ہیں آن لائن کی طرف، یا پینڈیمک کے دور میں ہم نے دیکھا کہ ہر کمیونیکیشن کا، اسٹڈیز کا، ایجوکیشن کا سب جو ہے سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. تو اب سکسیس میں انٹرپرسنل اسکلس کا کتنا رول ہے اور یہ سیکھنی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ جو پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن ایک ورچوئل کا کنسیپٹ آیا ہے، اس میں کسی حد تک فائدہ بھی ہے، کسی حد تک اس کا ڈرا بیک بھی ہے. ہر چیز کا ڈیفینیٹلی فائدہ نقصان ہوتا ہے، بٹ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا زیادہ سوٹ کر رہا ہے. کرنٹ سچویشن میں ورچوئل ایک بیسٹ آپشن ہے کہ جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچا رہا ہے، جو آپ کے فزیکل ڈفرینسز ہیں ان کو کنکلوڈ کر رہا ہے. کیونکہ پینڈیمک ہے، اس میں آپ نے پریکاشنز فالو اپ کرنے ہوتے ہیں. بٹ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ آفٹر پینڈیمک یہ چیزیں اتنی لانگ ٹرم سروائیول بھی نہیں ہے. فار دا شارٹ ٹائم بینگ تو ضرور یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ آپ کا انٹرسٹ لوز کر دیتی ہے، آپ کے اور آئیز کے مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہیں. بٹ جو چیز آپ کی فزیکل ہے یا ایک ایکٹیویٹی ہے وہ تو اس کا کوئی نیا عمل بدل نہیں ہوتا. بٹ جہاں تک آپ کو کوئی الٹرنیٹو سورس نہ ملے تو اس میں ٹیکنالوجی ایک بیسٹ آپشن ہے. اب انٹرپرسنل اسکل کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ایک پاکستان میں تو یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ہم کوئی چیز سوسائٹی میں نہیں آتی، ہم سب سے پہلے اس کا جو ہے نا وہ وے آؤٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے اس کا، وہ ایک دیسی زبان میں ورڈ ہے جگاڑ. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جو زوم پہ کلاسز ریکارڈ کر کے ویڈیو کیمرہ آف کر کے تو وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ یار جب آئے گا پیپر دیکھ لیں گے. اور ایسے بھی دیکھے کہ جن کی جگہ کوئی اور دوسرا بھی ایگزام دے رہا ہوتا ہے. چلیں یہ چیزیں آپ کتنا عرصہ چلائیں گے، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان بھی آپ کی ذات کو ہوگا کہ جب آپ نے ایک پروسیس سے گزرے ہی نہیں تو آپ کیسے بیٹر پرفارم کریں گے. بالکل. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کامنٹس ہیں، ان کو ایڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس عرشا جمشید ہیں، کہہ رہی ہیں تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ تابش عباسی ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اسٹے بلیسڈ برادر. اس کے علاوہ عائشہ جمشید کا ہی ایک کوشچن ہے، آپ اس پر رسپونڈ کیجیے گا. کسی شخص کی کامیابی میں فیملی کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ جی، فیملی آپ کا فرسٹ ایسا فیکٹر ہے جو آپ کی سکسیس میں ڈائریکٹلی انپٹ کرتا ہے. اگر آپ کو فیملی پریشر ہے تو آپ یقیناً جتنا مرضی آپ کا انٹرسٹ ہو آپ بیٹر پرفارم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو فیملی کی طرف سے برڈن ہو، آپ ایک اچھا نہیں ڈیلیورنس دے سکتے. تو فیملی سپورٹ بالکل ضروری ہے، بٹ یہ چیز بھی ہے کہ ایک بندے کی اس کی فیملی کے ساتھ کوآرڈینیشن کتنی اسٹرانگ ہے، کتنا ٹرسٹ لیول ہے، کتنی میوچول کوآپریشن ہے، یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے. آج کے لوگ، میں نے یہ جب سے یہ ٹیکنالوجی انوویٹ ہوئی ہے تو ہم لوگ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیں. یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کے جو فیملیز ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں، جو سرکل ہے ان کو بھی آپ کو لوپ میں رکھنا پڑتا ہے. بالکل. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور کوشچن ہے، پاکستان میں کامیابی کے لیے محب وطن ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کسی بھی ملک میں کہیں بھی آپ کو اپنے اسٹیٹ، اپنے کنٹری کے ساتھ لائل ہونا ضروری ہے، اور ہونا بھی چاہیے. جس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا، اگر آپ اس کے وفادار نہیں ہیں تو آپ پھر کسی کے وفادار بھی نہیں ہو سکتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک تو ریسزم زیادہ ہے، ٹرائبلزم زیادہ ہے. پہلے آپ سوچیں بحیثیت پاکستانی آپ کا کیا فرض ہے، اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ جس صوبے سے ہیں اس کا آپ پہ کیا امپیکٹ ہے. اس کے بعد آپ کی تیسری کیٹیگری آتی ہے، آپ کی جو بھی ریلیٹیوز ہیں، فیملی ہے، برادری ہے، یا جو بھی کلچر ہے لوکل آتا ہے. پہلے پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے، پھر آپ کا ریجنل انٹرسٹ ہے، پھر آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. بٹ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، پرسنل انٹرسٹ میں ڈیویشن ہو سکتی ہے، ریجنل میں ہو سکتی ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل انٹرسٹ میں کوئی ڈیویشن نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی ہونی چاہیے. آپ کے جو اسٹیٹ کے ایشوز ہیں ان میں بحیثیت پاکستانی آپ کی انپوٹ، آپ کا محب وطن ہونا ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ ایک آپ کی ریاستی ذمہ داری ہے. بالکل. اگر ہم آپ کے کیریئر کے اوپر بات کریں تو آپ نے آلموسٹ پاکستان کے ہر سیکٹر کو ٹچ کیا، جس میں ایمبولینس کے حوالے سے مہم ہو، ٹورزم کی بات ہو، یا میڈیا کے حوالے سے رول ہو، انجسٹس کے اوپر اویئرنیس ہو، یا ان ساری چیزوں پہ آپ نے کام کیا. اس کے علاوہ ورلڈ یوتھ موومنٹ میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا.
تو ان ساری چیزوں کا آپ کس طرح سے امپیکٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس پہ، اور آپ اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کرنا چاہیں ہماری یوتھ کے ساتھ جو آج ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، یقیناً ہم نے ملٹی ڈائمینشن میں ورک کیا، بٹ میں اسٹل یہ سمجھتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی اور ساری جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان کو ایک اسپیسیفک فیلڈ اورینٹیڈ ہو کے بھی چلنا پڑے گا۔ اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، جتنے بھی یوتھ کے آرگنائزیشنز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پرسنالٹی اورینٹیڈ نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک لانگ ٹرم ان کی پالیسی ہونی چاہیے جس میں لوگوں کے آنے جانے سے انڈیویجولس کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک میں بات کروں اپنے یوتھ پارلیمنٹ کی، تو ہمارا ایسا سسٹم ہے کہ آج میں ہوں کل نہیں ہوں، جو بھی ہوگا اس کو ایز اٹ از لے کے آگے چلے گا۔ اور تیسری چیز جو بات آپ نے کی کہ ملٹی ڈائمینشنل کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، کچھ چیزیں آپ کی لانگ ٹرم ہے، کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہے۔ اگر میں لانگ ٹرم کی بات کروں تو ہم نے کوشش کی فرام دا ڈے ون، جو میرا مینڈیٹ رہا کہ یوتھ کی رول ہونی چاہیے پالیسی میں، یوتھ کا رول ہونا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں، اور نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے کشمیر پہ بہت کام کیا، انٹرنیشنل لنکیجز ڈیولپ کیے، انٹرنیشنل یوتھ کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے چیزیں ڈیولپ کی، اور یہ فوکس کیا کہ پاکستان کا کیا نیریٹو ہے، اس کو پاکستان کی کشمیر پالیسی کیا ہے، اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ اور آن دا ادر سائڈ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جو جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں، بالخصوص ریجن، جیسے ہمارے 4 پروونس ہیں، اے جے کے ہے، جی بی ہے، اسلام آباد ہے، یہ ہم فیڈرل میں ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی بھی پالیسی سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے 2 ڈرافٹ بھی پریپیئر کیے، ایک جو پی ایم صاحب کا یوتھ کونسل کا انیشیٹو تھا اس پہ ہم نے فارورڈ کیا، ایک جو یہ آپ کا اے جے کے اور جی بی کا امپلائمنٹ کوٹا سسٹم ہے فیڈرل میں بالخصوص، کیونکہ ان لوگوں کے کا جو ہے وہاں پہ پی ایم ایس سسٹم نہیں ہے، سی ایس ایس میں ایک ریزرو سیٹس ہیں، ایک لمیٹیڈ آپ کہتے ہیں اس کا ایونیو ہے، اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں اور کیا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دا فیوچر ہمارا پلان ہے ہم اس پہ کوئی بل یا ریزولوشن یا کالنگ اٹینشن نوٹس جو ہے وہ اسمبلی میں موو کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ شاید آج نہیں تو کل نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں پالیسی میں انپٹ ملے، تھرو دا پارلیمنٹیرینز ملے۔ اس میں کچھ حد تک ہمارے نوجوانوں کا بھی قصور ہے کہ آپ اپنے الیکٹیبلز کے پاس اس کیپیسٹی میں نہیں جاتے، مطلب ہم اس لیے تو ضرور جاتے ہیں میرے لیے فون کریں، میرے لیے سفارش کریں، دس اینڈ دیٹ، بٹ آپ نے کبھی اس کو کہا جی کہ یہ میں آپ فلاں کمیٹی کے چیئرمین ہیں، آپ فلاں ادارے کے منسٹر ہیں، تو اس میں جو ہے یوتھ کا یہ مسئلہ ہے آپ کیسے اٹھا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ہم نے ایک چیز بڑی الارمنگ نوٹس کی کہ یہاں پہ تو یوتھ بوائز ہاسٹلز بھی ہیں، مگر ان ہاسٹلز میں آپ کسی کا رینٹ پتہ کریں یا کوئی غریب وہاں رہنے جائے تو 3500 اور 4000 سے نیچے کوئی کمرہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک نارمل ہوٹل، یہ ایک دور دراز سے آیا ہوا اسٹوڈنٹ جو بلوچستان، گلگت، ناردرن ایریاز، کشمیر کہیں سے بھی آتا ہے، سندھ سے آتا ہے، انٹیریئر سے، تو وہ کیسے افورڈ کرے گا کہ وہ 3000 ایک نائٹ کا اسٹے دے؟ جو چیز آپ نے یوتھ کے لیے بنائی اس کو آپ نے اتنا پرائیویٹائز کر کے، اتنا ہائی کر کے اس کو پبلک کر دیا کہ جو ایک نارمل آدمی بھی نہیں افورڈ کر سکتا، تو یوتھ اس کو کیسے جو ہے وہ افورڈ کر سکے؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن پہ اٹینشن ہونے کی اسٹل ضرورت ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی بھی جیسے لوگ ہیں، جیسے آپ کا میڈیا کا ہے، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ ہیں اگین، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں۔ جو ہماری ڈیبیٹ ہے وہ فار دا لانگ ٹرم ہے، اور کچھ ہم نے اچیو بھی کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلا جو مینڈیٹ تھا، جو شارٹ ٹرم میں اچیومنٹ ہے، وہ یہ تھی کہ جی نوجوانوں کو یہ تو پتا ہو کہ یہ پالیسی ہوتی کیا ہے، بنتی کدھر ہے، کون بناتا ہے، کس طرح بنتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے ڈیلیگیشن وزٹ رکھے پارلیمنٹ کے، انٹریکشن سیشن رکھے، یہ جتنے بھی آپ کے ایم این ایز ہیں، بیانڈ کوئی کس کی کیا پارٹی ہے، کسی کی کیا ایفیلیشنز ہیں۔ اور سم ٹائم ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو گورنمنٹ پارٹی ہے سارا کا سارا وہی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ کا رول ہے، پارلیمنٹ از دا سپریم انسٹیٹیوشن، اس میں آپ کی کمیٹیز ہیں، کمیٹیز میں اپوزیشن کے لیڈرز بھی ہیں، کمیٹیز کی ریکمنڈیشنز بھی ایک اتھینٹک سورس ہیں۔ وہ ساری چیزیں آپ کی ایک کلیکٹیو پارٹی بیانڈ دا پولیٹیکل پریمیسز پہ ڈیبیٹ ہو کے چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اس میں کسی پارٹی کا رول نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ تک ہے کہ آپ اس کو کتنا نیوٹرل رکھتے ہیں، کتنا ایک پولیٹیکل پارٹی اورینٹیشن رکھتے ہیں۔ بالکل، آپ نے جس طرح سوسائٹی کی بات کی یا گورنمنٹ لیول پہ جو چیزیں ہم لیک کر رہے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ یوتھ، آپ ایک یوتھ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، تو یوتھ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی کوالٹیز، کس طرح کا پوٹینشیل ہم لیک کر رہے ہیں اس وقت، جس پہ یوتھ کو کام کرنا چاہیے اپنے لیے کہ وہ ایک سکسیسفل نیشن کے طور پر سامنے آ سکے؟
دیکھیں جی، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پاکستان کی یوتھ کو ایسے ٹف انوائرمنٹ ہے کہ وہ اگر ادھر سروائیو کر سکتے ہیں وہ باہر کے کسی بھی کنٹریز میں بیسٹ دے سکتے ہیں، اور ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے. آپ یو ایس میں دیکھ لیں، یو کے دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پاکستانی اسٹوڈنٹ ملے گا اور ٹھیک ٹھاک اس کا ایکڈیمک ہوگا، ٹھیک ٹھاک اس کی اچیومنٹ ہوگی، ایک اچھا لائف سٹائل ہوگا. آپ برٹش کو دیکھیں تو وہاں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ اچھے خاصے ہیں. آپ یو ایس میں جائیں، اس دفعہ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک پاکستانی اوریجن ریپرزنٹیشن ہے. بٹ ایک چیز جو پاکستان کا ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز رائٹ ٹائم پہ اکنالج یا اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو ریکگنیشن کی چیزیں ہیں وہ ایج کے ساتھ ویری کرتی ہیں. ایک 80 سال کا بابا ضرور ہمارے لیے جو ہے وہ موٹیویشن اور انسپائریشن ہے، مگر آن دا سیم ٹائم اگر ایک یوتھ جو ہے وہ 20 سال میں 30 سال میں کوئی اس سے بہتر اچیومنٹ کرتی وہ بھی اتنا ہی ریکگنائز کیا جانا چاہیے. سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے جو ہمارے سینئر سٹیزن کی طرف سے یوتھ کے اوپر برڈن ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یوتھ ہماری جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی. ہمارا انٹرسٹ ہمیں پتہ لگتا ہے 30-35 سال کی ایج میں جا کے، اور پھر جا کے جو ہے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہو نہیں میں نے یہاں نہیں تو وہاں جانا تھا. اور پھر تیسری چیز ہے ہر بندے کو سرکاری نوکری چاہیے. بھائی کیوں؟ پینشن ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، بٹ آپ نے 80 سال کی عمر میں پینشن لے کے کیا کرنا ہے جب کہ آپ نے زندگی کے جو ہے 70-80 سال ویسے ہی دھکے کھانے میں گزار دی. تو اس سے بہتر ہے آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں، ملٹی نیشنل میں جائیں، بزنس میں جائیں، جہاں آپ 10-20 سال کے اسٹرگل سے آپ کے پاس اچھی خاصی انکم بھی ہے، آپ کا کیپٹل بھی ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کی فیملی کا بھی فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ 80 سال کا انتظار کریں یہ میں صبح جاؤں گا شام کو آؤں گا اور آخر میں پینشن لے کے گھر جاؤں گا. بالکل، تو ان ساری باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. سر ٹورڈز دا اینڈ بالکل لاسٹ کوشچن آپ سے کہ جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک تھا واٹ از دا کی ٹو سکسیس، اسی ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا میسج دیں گے ہماری یوتھ کو یا وہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی فیز میں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ صرف 2 چیزیں، زیادہ بات نہیں. پہلی بات تو یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آج نہیں تو کل وہ اچھا ضرور ہوگا، اس کی گارنٹی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے خود پہ یقین رکھیں اور قدرت پہ یقین رکھیں. خدا کسی کی محنت کو بھی رائیگان نہیں کرتا. بالکل سر، بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ محنت جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آپ کی اسٹوری اور آپ نے جتنی بھی باتیں کی وہ ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے ویورس کے لیے یقیناً بہت ہیلپ فل ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز این آنر ہیونگ یو. سو تھینک یو جی. ٹورڈز بالکل تھینک یو سر. ٹورڈز دا اینڈ ہم اسی پوائنٹ پہ اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کہ سکسیس جو ہے وہ اسی وقت آپ کو مل سکتی ہے جب آپ اپنی انرجی جو ہے وہ رائٹ وے پہ لگا رہے ہیں. سو چوز یور کیریئر ان اے وائز وے. آپ اچھے طریقے سے اپنے کیریئر کا انتخاب کریں اور اس پہ بھرپور محنت کریں. سکسیس ول بی یور فیٹ انشاءاللہ. اسٹے کنیکٹڈ وتھ شاہرو ٹیکنالوجیز. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.